अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। बात करेंगे मुल्क की मईशत, माशी अहदाफ का हुसूल और जो माशी मुश्किलात हैं उसके लिए जो हुकूमत की हिकमत अमली और ख़ास तौर पर SIFC के हवाले से हम बात ज़रूर करेंगे कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है और ख़ास तौर पर स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से जो इक़दाम किए गए हैं वो काबिल सताइश हैं। और जो हमारे 5 कंपोनेंट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अहम एग्रीकल्चर और IT और उसके साथ साथ डेफिनेटली माइनिंग के हवाले से बात की जाती है। तो पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से माशी अहदाफ के हुसूल के लिए तगोदो कर रहा है, कोशिशें कर रहा है। गो के बहुत सारे क्राइसिस का सामना किया, यूक्रेन वॉर, कोविड, उसके बाद मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस पैदा हुए। उसके अलावा अगर हम बात करें रूस और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी का सिलसिला जारी रहा और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही और उसके साथ साथ IMF जो आलमी मालियाती फ़ंड है उसके साथ जो पिछली हुकूमत यानी 3.5 साल की हुकूमत ने जाते जाते जिस तरह उसकी वायलेशन की जो कंडीशनैलिटीज़ थी, जो कंडीशंस थी उनकी जानिब से, जिसमें ख़ास तौर पर पेट्रोल में लेवी के हवाले से बात की थी और बिजली के टैरिफ में इजाफे की बात हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी वायलेशन की गई एक पॉलिटिकल गेन के लिए, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए। उसका खमियाजा पूरी कौम ने भुगता और 16 माह हमने क्राइसिस देखे, मुश्किलात देखी, इन्फ्लेशन देखी। लेकिन उसमें एक चीज़ बड़ी अहम है कि 16 माह जो हुकूमत रही है उसने बहुत खुश असलूबी से मुल्क को चलाया। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुंच चुका था। स्टॉक मार्केट में बदतरीन जो है हमने मंदी देखी और उस टाइम जो 100 इंडेक्स था स्टॉक एक्सचेंज का वो 45,514 के करीब था। ये मैं आपको बता रहा हूँ जुलाई 2023। और अब उसमें बतदरीज डाउनफॉल के बाद जिस तरह उसमें बेहतरी आई है और अब हम करंट अगर हम आज की बात करें जो स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स है 64,637.3, ये है हमारी मईशत के हवाले से हमारे सरमायाकारों की जानिब से जो एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें सिर्फ एक IMF की जानिब से दूसरी किस्त जारी करना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक फ़िज़ा पैदा हुई है। ख़ास तौर पर अब इंतखाबात के ऐलान के बाद और 8 फरवरी के इंतखाबात के ऐलान के बाद एक स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर नज़र आ रही है। हम किस तरह आगे बढ़ेंगे और जो दीगर हमारे मसाइल हैं, ख़ास तौर पर जो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, उससे किस तरह इस चैलेंज को हम नबरज़मा होंगे, इस पे हम काम करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान एग्रो बेस्ड इकॉनमी अरसे दराज से हम कहते थे, हम यूरिया कपास की हम जब भी बात करते थे तो हम कहते थे कि एग्रीकल्चर जो है पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसा हुआ कि हमारी मईशत में उस तरह कंट्रीब्यूट एग्रीकल्चर नहीं कर सका जिस तरह उसे करना चाहिए था। ये तमाम तर मामलात को ज़ेर बहस लाएंगे कि क्या सिर्फ IMF का बेल आउट या उसका स्टैंड बाय जो अरेंजमेंट जो प्रोग्राम था जो कि जून में इसका बाकायदा स्टाफ लेवल मुज़ाकरात शुरू हुए थे स्टाफ लेवल सतह पर, और उसके बाद अब हमने देखा कि दूसरी किस्त यानी 12 जुलाई को $1.2 बिलियन, 12 जनवरी को दूसरी किस्त यानी $700 मिलियन और अब तीसरी किस्त $1.1 बिलियन मार्च में ये इसकी मंजूरी के इम्कानात मौजूद हैं। किस तरह इस तमाम तर मामलात को हुकूमत देखेगी, फिर जो नई हुकूमत होगी जो 8 फरवरी के बाद अमल में आएगी उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस होंगे, इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर नूर फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, माहिर माशियात हैं, बैनुल अक़वामी उमूर को भी बहुत समझती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। फ़ारूक फैसल खान साहब सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार, आपकी भी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जो माहिरीन हैं, आप जैसे माहिरीन हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुबस्सिरीन अक्सर ये बात कहते हैं कि IMF या आलमी मालियाती फ़ंड या भी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जानिब से बेल आउट को आप एक स्टीराइड की तरह समझें कि जो वक्ती तौर पर आपकी इकॉनमी को बूस्ट करता है। क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो जुड़े होते हैं इनके साथ। जब कोई एक आपको बेल आउट करता है तो एक ट्रस्ट डेवलप होता है। तो आपको लगता है कि सिर्फ ये स्टीराइड का ही काम करती है या हमारी मईशत को IMF की ज़रूरत है? देखिए, IMF का जो बनना है ना वो है ही इसीलिए कि जब आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रॉब्लम्स आएंगे या आपको एक फिस्कल डेफिसिट होगा तो वो आपको एक कुशन देगा, एक स्टेबिलिटी का टाइम देगा, स्टेबलाइजेशन पीरियड होगा ईयर और 2, और उसके बाद आप खड़े हो जाएंगे जी। ज़रूरत आपको सिर्फ उस इमरजेंसी में है जब आपको इंटरनेशनली क्रेडिबिलिटी चाहिए। एज सच नॉर्मल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में आपको IMF की ज़रूरत नहीं है। और ये भी जहन में रहना चाहिए कि IMF के पास हम जाते हैं, IMF आपके पास नहीं आती है। सो ये बहुत सारी मिसकंसेप्शन भी है
جو ہماری آنے والی خاص طور پہ یوتھ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. ہم جاتے ہیں ان کے پاس, ہم ایک انہیں پروگرام دیتے ہیں, اس کے اوپر ایک کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں. اور سو IMF از ناٹ اے ریگولر فیچر آف یور اکانومی. اٹ از اونلی جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں, آپ ICU میں جاتے ہیں, وہ مطلب یہ ICU اسٹری سے رائٹ کہہ نکال سکتے کے ہیں بس آپ کو نکال کے باہر لے آتا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے یہ کنڈیشنز ہیں جس پہ آپ کھڑے ہوں گے, پریسکرپشن ہے, اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے. ایک سوال تو ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب IMF گو کہ اسٹیرائڈ کے جو مضر اثرات ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو ایک ریسسٹنٹ پاور جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب ایک عام آدمی پر بوجھ پڑے گا, بجلی کے ٹیرف میں اضافہ ہوگا, پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہوگا, پیٹرول پرائزز بڑھیں گی, گیس کی پرائزز 100-200% بڑھیں گی, تو ایک عام آدمی جب سفر کرے گا تو ملک کی اکانومی کو تو نقصان پہنچتا ہے. ایک عام آدمی کی خوشحالی سے تو ملک کی معیشت جڑی ہوئی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ IMF جو ہے اپنے اکنامک سٹرکچر کو جو ہے وہ ہر ملک کے مطابق ذرا ڈیزائن کرے, کیونکہ یہ آپ نے بڑے فنڈامنٹل کوشچن ریز کیا ہے, جس میں آپ کو پتا ہے پہلے ایک اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام ہوتا تھا 80s سے اسٹرکچرل, یہ سلولی اب آ گیا پاورٹی گروتھ ریڈکشن پروگرام پہ. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ بہت ساری جسے کہتے ہیں نا ہیومن فیس ایڈجسٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری کرٹیسزم آئی ہے IMF کے اوپر کہ ون فٹ آل آپ پروگرام نہیں دے سکتے, وہ آپ کا ریسیپی نہیں چل سکتی اکارڈنگ ٹو دی سچویشن. اب اکارڈنگ ٹو سچویشن آپ تو ان کے پاس 22 دفعہ جا چکے ہیں, تو ان کو تو اب آپ کی سچویشن پتہ ہے. اس کو سمجھتے ہی یہ جو اسٹرنجنٹ آپ کے پاس آئی ہیں نا کہ اتنا یوٹیلیٹیز اور یہ آپ سب بڑھا دیں اور پیٹرول, ان کو سمجھ ہے کہ ہم نے کس طرح سے مس یوز کیا ہے فنڈز کا بھی, مس یوز کیا ہے ریسورسز کا بھی. میں یہ بالکل نہیں کہتی کہ یہ ایسا ہونا چاہیے تھا, لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو جو آپ کا ان کو تھوڑا سا کوشن انہوں نے آپ کو دیا نا, ہم اس کا بھی مس یوز کریں گے. اب اس کو دینے کے لیے بھی لون لے رہے ہیں, تو آپ کو تو اس وقت یہ 700 ملین کی بات کی آپ نے. We need 25 billion in my view in one annually in this country. $25 billion annually, تب جا کے آپ کا سٹیبلٹی ایک اس میں کھڑی ہونے کی طاقت آئی. اچھا, کیا ہمارا ریونیو اگر بڑھ جائے, ریونیو ٹارگٹ بڑھ جائے, لیٹ سپوز 900 یا 1000 بلین سے یہ بڑھ کر 1500-2000 تک چلا جائے, ٹیکس نیٹ میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم IMF کے اس چنگل سے نکل سکتے ہیں؟ That is only one factor. There are so many other factors. Definitely, لیکن ریونیو کے حوالے سے IMF کی جو اسٹاف ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس پہ اس کی کنسرن ہوتے ہیں. ان کا ہے ہی کنسرن, ان کا ٹریڈ کا کنسرن بعد میں ہے, ان کا پاورٹی کا کنسرن تو بالکل لوور پرائرٹی ہے. پہلا کنسرن ان کا یہی ہے کہ آپ ریونیو بڑھائیں. 10-12 لاکھ بندے جہاں آپ کے 120 ملین میں دے رہے ہوں جو ہے ٹیکس, تو وہاں آپ کا کیا سچویشن ہے؟ Yes. اور ہم کن سے لیتے ہیں؟ جو سیلری میں لوگ بیٹھے ہیں, جو دے رہے ہیں آلریڈی, ہم وہی کر رہے ہیں نا. ہم نے GDP آپ کے پاس کہاں سے سب سے زیادہ آ رہا ہے؟ ایگریکلچر سے. ٹیکس کون سب سے کم دے رہا ہے؟ ایگریکلچر. ریل اسٹیٹ سب سے زیادہ جنریٹ کر رہے ہیں کسٹم ڈیوٹی, اور وہاں کیا حالات ہیں؟ سروسز ڈیفینیٹلی نیچرلی. اچھا, اس کے بعد آپ جو ہے ریل اسٹیٹ ہے, ایک ریالٹی ہے, اس کے اوپر آپ کبھی آپ ایک دم ٹیکس لگاتے ہیں, پھر آپ ایک دم پیچھے ہٹتے ہیں. ریل اسٹیٹ کو تو ڈیلیبریٹلی نہیں, یہ سب کچھ IMF آپ سمجھتے ہیں کہ اس سیکٹر کو جو ہے بڑا نقصان پہنچا رہا ہے, کیونکہ ریل اسٹیٹ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں کہ جس طریقے سے اس پہ جو ٹیکسز کا اضافہ کیا گیا ہے, اور اتنا ٹیکس, اور اس کے بعد یعنی خریدار کو اور جو بیچنے والا ہے اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے, اس میں ایک ریٹ فکس کر دی گئے ایڈمنسٹریشن کی جانب سے, تو اس سے تو پراپرٹی کو کافی حد تک نقصان پہنچتا ہے. دیکھیں انہوں نے تو اس وقت آپ کے وہ سیکٹرز یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. ان کا کام یہ مائکرو مینجمنٹ تو کرنا ہے نہیں کہ جی آپ اتنے یونٹس کو ایسے کر دیں, یا آپ اتنا ٹیکس اس پہ لگا دیں, یا ریل اسٹیٹ پہ آپ چلے جائیں, ایون ایگریکلچر پہ چلے جائیں. یہ ان کا کام نہیں ہے. لیکن یہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ان کو یہ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ نے نہیں کیا. اور پھر جب آپ نے نیگوشیٹ کیا تو آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ کس کس سیکٹر میں جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے پوٹینشیل ہے, بٹ دیٹ از اے ریئلی تھریٹ. تو یہ چیزیں نہیں بتائی گئی نا. نیگوسیشن میں ہمیشہ سے آپ کے پروگرام پہ بھی جب بھی بات کرتی ہوں, نیگوسیشن سکلز ہیں, نیگوسیشن کی ٹیم بنائی ہے. نیگوسیشن پراپر ان کے ساتھ نہیں ہوئی تھی نہ فرسٹ ٹائم, سیکنڈ ٹائم, ورنہ اب ہوئی ہے تو تھوڑا سا آپ کا بیل آؤٹ جو ہے. ٹھیک ہے فاروق فیصل خان صاحب, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کی, بہت سارے ریزن ہیں, ریئل اسٹیٹ ہے, بینکنگ سیکٹر ہے ہمارا, اس پہ بہت زیادہ پرابلمز ہماری سامنے آ رہی ہیں. کرپشن کے حوالے سے ریئل اسٹیٹ کی بات تو سامنے آئی تھی کہ سالانہ کو 50 ارب کے قریب جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے ریئل اسٹیٹ میں بھی.
لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کا جو ایک اکنامک سٹرکچر اس نے بنایا ہے وہ ہر ممالک جتنے ملک ہیں ان کے ساتھ، ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے کچھ لیس ڈیولپ کنٹریز ہیں، ایجپٹ ہمارے سامنے، اس کے ساتھ کیا صورتحال اس کی بنی. تو آئی ایم ایف کو اور عالمی مالیاتی ادارے کو تھوڑا سا اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ لیس ڈیولپ کنٹریز کے معاملات کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں، پاورٹی کا کیا ایشو. ڈاکٹر وہ کیوں سوچیں گے، ہم خود کیوں نہ سوچیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنے دیں. وہ ڈاکٹر ہے، آئی ایم ایف کو آپ جو اپنا ٹرمنالوجی میں جو عام آدمی کی آپ سمجھ لیں کہ ڈاکٹر ہے، اور آج سے 9 ماہ پہلے یا 6 ماہ پہلے آپ آئی سی یو میں کیا انکوبیٹر پہ تھے. تو اب یہ جو دوسری قسط جاری ہوئی ہے تو یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مریض میں کوئی بہتری آئی ہے کہ یہ زندہ رہ سکتا ہے. دیکھیں آئی ایم ایف کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شرائط رکھتا ہے، وہ شرائط کیوں رکھتا ہے؟ آپ یا میں کسی کو اگر قرض دے رہے ہوں تو ہم یہ بھی تو سوچتے ہیں کہ یار یہ میرا قرض واپس کیسے کرے گا. میں آپ سے میں جو ہے گاڑی چلانے کے قابل نہیں ہوں، میں رکھ لوں مرسیڈیز اور میں آپ سے قرض مانگنے چلے جاؤں، تو آپ مجھے قرض دیتے ہوئے یہ کہیں گے کہ بھائی آپ موٹر سائیکل پہ آ جاؤ، مرسیڈیز چھوڑ دو. تو ہمیں وہ شرائط دیکھنی چاہیے کہ آئی ایم ایف نے کن کن شرائط پہ جو ہے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا یا ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور وہ شرائط وہی ساری ہیں جو ہمارے ہاں انٹرنلی بھی آئیڈینٹیفائی ہوئی اور انٹرنیشنلی بھی آئیڈینٹیفائی ہوئی. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جناب آپ روپے پہ جو ہے نا حکومتی کنٹرول ختم کریں. یہ جو آپ اسٹیٹ بینک کے اور یا مارکیٹ میں انوالومنٹ کر کے جو ہے روپے کی قیمت کو مستحکم کرتے ہیں، ڈالر کو رکھتے ہیں، نوٹ چھاپنے سے روک دیتے ہیں، اس سے روکا گیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں تیسرے ماہ بعد جائزے کے بعد مل گئی ہے دوسری قسط تو ہم نے اس پہ ان کی شرط پر عمل کیا ہے. اسی طرح جو ہے توانائی کا شعبہ جو ہے سب سے زیادہ جو جس میں صورتحال خراب ہے، اس میں آپ آئی پی پیز کے حوالے سے ٹوٹل وہ سارا جتنا بھی ہے اس میں آپ کے یہاں صورتحال خراب ہے. آپ سارا سال جو ہے وہ پے بھی کرتے ہیں اور پھر آپ کا وہ ڈیٹ بھی جو ہے بڑھتا جاتا ہے. تو آپ سے آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ آپ نے اپنے توانائی کے شعبے میں اصلاحات لانی ہے اور مسلسل اس میں ایڈجسٹمنٹ کرتے رہنا ہے تاکہ وہ خسارہ جو ہو رہا ہے وہ پورا کیا جا سکے. پھر جو سب سے بڑا زور جس کی طرف اب آپ جو کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اداروں کی صلاحیت بڑھائیں اور اپنے ہاں کرپشن کو ختم کریں. تو یہ وہ ساری شرائط ہے جس پہ عمل بھی کیا گیا ان 3 ماہ کے دوران، جس کی وجہ سے یہ دوسری قسط جاری ہوئی ہے. لیکن ایک فاروق فیصل خان صاحب زیادتی کے حوالے سے میں بات کروں کیونکہ نو ڈاؤٹ کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے. اب فوری طور پر اصلاحات چند ماہ میں 1-2 کوارٹر میں تو آنے سے رہی کہ فوری طور پر اصلاحات لائیں. ڈیفینیٹلی ایک مستحکم حکومت آئے گی، ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو کنسنسس ہوگا، افہام و تفہیم سے معاملات آگے بڑھیں گے. لیکن جو فوری طور پر آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں وہ بڑی بھاری پڑتی ہیں، وہ کڑوی گولی نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں کڑوا بم ہے پورا. وہ بجائے عام آدمی سفر کرتا ہے. آپ دیکھیں نا ہماری ذمہ داری آئی ایم ایف نے نہیں لی، ہماری ذمہ دار یا ہماری حکومتیں ہیں، ان کی پالیسیز ہیں. ہم جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہی ہیں کہ ہم 22 دفعہ پروگرام میں جا چکے ہیں اور پھر دوبارہ ہمیں جانا پڑا ہے. ہم جب بھی پوزیشن میں آتے ہیں ہم پھر مستقبل کے بہت روزی قسم کے جو ہے نا وہ منصوبے لگا لیتے ہیں اور اس پہ بھاری بھاری قرض بھی لیتے ہیں. ایشو یہی ہے کہ آپ نے 2014 میں کوئٹ کر لیا، بڑا اچھا کیا جناب، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، لیکن کیا ہوا کہ آپ نے پھر اتنا زیادہ اگلے آئندہ توانائی کے منصوبوں کے لیے اتنا قرض لے لیا تھا کہ ان کی ادائیگی کے لیے آپ کے لیے پرابلم آ رہی تھی. اور پھر اوپر سے آپ کو یہ جو 2 سال پہلے سیلاب کا جو نقصان اٹھانا پڑا ہے. آئی ایم ایف نے اپنی شرائط میں یہ بھی رکھا ہے کہ بھی آئندہ آنے والے سالوں میں موسمی حالات ایسی رہیں گے، کلائمیٹ چینج کے افیکٹس آتے رہیں گے. ری شیڈول اس طرح نہیں کیا جس طرح ہماری ڈیمانڈ تھی. اور انہوں نے کہا آپ اپنی صلاحیت بڑھائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی صلاحیتیں بڑھائیں، ہمیں اپنے اداروں کی صلاحیتیں بڑھانی پڑیں گی. باقی آپ کی بات بجائے ہے کہ یار طاقتور کو بھی جو ہے نا وہ کمزور کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ان کے حالات کے مطابق جو ہے شرائط جو ہے وہ مرتب کرنے چاہیے. اب جو اس وقت توانائی کے حوالے سے جیسے پیٹرول کی قیمتوں میں ہم 60 روپے لیویز دے رہے ہیں، یہ ہم نہ دیتے اگر وہ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ معاہدے کی خلاف ورزی چلی گئی. اب یہ زائد دیے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ ہم پر پڑ رہا ہے، عوام پر پڑ رہا ہے. حکومت جو ہے کیونکہ عام آدمی کو تو پتہ نہیں، ہم نے عام آدمی کو بھی بتانا ہے کہ ہم نے 16 ماہ کس مشکلات سے اس ملک کو چلایا، ڈیفالٹ سے ہم نے کیسے نکالا. جب آپ نے آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درآمد نہیں کیا، اس کی وائلیشن کی، تو پھر انہوں نے اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ فیصلے کیے، کنڈیشنز لگائی، ہر سیکٹر پر انہوں نے ٹیکسز لگائے. بالکل لگائے. لیکن یہ کیوں ہوا؟ دیکھیں نا آئی تھنک فروری 2022 میں حکومت نے معاہدہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ اور پہلی قسط لے لی، لیکن 28 فروری یا 27 فروری کو آپ نے معاہدہ توڑ کے قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا دی. تو پھر آپ پہ شرائط عائد ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ ریونیو ٹارگٹ کے حوالے سے بھی ابھی ڈاکٹر صاحبہ سے بھی بات یہی ہو رہی تھی کہ ہم نے ریونیو بڑھانا ہے، لیکن ٹیکس پیئر
جو ہیں ان کے حوالے سے اب کیا اس میں ہم لگی لپٹی بات کریں, ایف بی آر کے حوالے سے وہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہی نہیں ہے, ہوا ہی نہیں ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے. ایف بی آر میں جو اگر آپ صورتحال جا کے لگژری گاڑیوں کی دیکھیں, ایف بی آر پر جو ہے وہ اعتماد نہیں ہے. یعنی ٹیکس نیٹ میں لوگ اس لیے بھی نہیں آتے کہ بعد میں وہ بہت پریشان ہوں گے. اب جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں وہ بھی پریشانی کا سامنا کرتے ہیں کہ جی وہ نوٹسز آنا شروع ہو گئے ہیں, وہ جی گھر کی بجلی کاٹ دیں گے جناب, یہ کر دیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیولپ ہونا چاہیے, اور خاص طور پر وہ طبقہ جو لوور مڈل کلاس ہے اس کو تھوڑا سی اس کی فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے, اس طرح کی اصلاحات آئیں؟ بالکل آنی چاہیے. کیوں عدم اعتماد کیوں ہے اداروں پہ؟ دیکھیں روزانہ آپ خبریں دیکھتے ہیں کہ جناب یہ تمام ادارے جو ریگولیٹری باڈیز ہیں, ان کے جو افسران ہیں, جو ان کے اعلیٰ افسران ہیں جو کنٹرول کر رہے ہیں, جب آپ ان کے مراد کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کہیں بھی عام آدمی کی زندگی کے ساتھ مطابقت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور جب ان کا آپ طرز رہائش دیکھتے ہیں اور سارا گاڑیوں کی قطاریں اور کوٹھیاں اور بنگلے اور بچوں کے بزنس اور ان کے اخراجات, انسینٹیوز اور یہ سب, انسینٹیو, تو وہ سارے دیکھ کے جو ہے پھر ایک عام آدمی جو کاروباری آدمی ہے, تنخواہ دار کی تو مجبوراً اس کی کٹ جاتی ہے سیلری میں سے ٹیکس, تو وہ پھر ایک عام آدمی اس کا اعتماد جو ہے نا وہ اس پہ مجروح ہوتا ہے. تو وہ اعتماد بھی جو ہے بحال کرنے کی اداروں کو ضرورت ہے عوام پہ, جس سے آپ اچھا ریونیو کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, جس طرح فاروق فیصل خان صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنے مسائل کو خود ہی حل کرنا ہے, آئی ایم ایف نے نہیں ہمارے مسائل کو حل کرنا. ہم تھوڑی سی اپنے انٹرنل کچھ ایشوز کی بات کر لیتے ہیں. لیٹس سپوز کسٹمز کی, میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی, کسٹم جو ہے وہ سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے ڈیوٹی کی مد میں, وہاں پر بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ ان کا ایک ایپیلیٹ ٹریبونل بنا ہوا ہے, کبھی اس کے جو ہے ممبرز نہیں ہوتے ہیں, سالوں مہینوں جو ہے اس کے ممبرز کے بغیر جو ہے وہ ٹریبونل چل رہا ہوتا ہے. کراچی پورٹ پر جو ہے وہ پیرشیبل آئٹمز جو ہیں وہ بعض اوقات خراب ہو جاتے ہیں, سڑ جاتے ہیں پڑے پڑے. اسی طرح میڈیسنز کا بھی ہے. پھر ڈیوٹی کی مد میں جو ان کا امپریزمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنی مرضی کی ویلیو لگانا شروع کر دیتا ہے. یہ آپ کو نہیں لگتا یہ بلیک میلنگ اور اس طرح کا جو ہم اپنے اداروں کے اندر اصلاحات لانے کی بات کرتے ہیں, جو ادارے سب سے زیادہ ہمارا ریونیو ایکسائز اور ٹیکس ڈیوٹی کسٹم ڈیوٹی کی مد میں کرتے ہیں, وہاں پر ہمارا بڑا ریونیو سٹک ہو جاتا ہے اور ہم خاموش رہتے ہیں اس پہ. یہ پھر ایکچولی اٹ ریلیٹس ٹو ہول جو ریفارمس کی بات ہے نا. دیکھیے بہت سارے انویسٹرز یا ایسے لوگ جو انویسٹ پاکستان میں آ کے کرنا چاہتے تھے, ذاتی طور پر بھی میں جانتی ہوں, وہ ایئرپورٹ سے واپس چلے گئے ہیں اسی وجہ سے. یہ ڈیوٹیز, کسٹمز, یہ سب چیزیں, وہ کہتے ہیں اگر یہاں ہمیں اتنا تنگ کیا جا رہا ہے, ہمیں جا کے جب انویسٹمنٹ کریں گے کتنا کچھ ہو تو نیکسٹ فلائٹ لو اور واپس چلے جاؤ. بالکل ایسے ہی یہ ہوا ہے. اچھا اوور آل بھی دیکھیے جو ٹیکس پیئر ہے, جو ٹیکس پیئر نہیں ہے نا, اس میں بڑا ایک ڈفرینسیشن ہونی چاہیے نا. آپ یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی ان کا ہم یہ بند کر دیں گے, وہ بند کر دیں گے, تو اس سے میرا خیال ہے کوئی خاص اتنا جو آپ جنریٹ نہیں کر سکتے. ماضی میں ہوا نا 50,000 روپے کی شاپنگ پہ آپ سی این آئی سی دکھائیں گی, وہ کہا کہ جی 3 سے 4 لاکھ روپے جس کے اکاؤنٹ میں ہو, ایف بی آر کو اتنا اتھرائزڈ کر دیں کہ وہ چھاپا مار دے گا. چھاپا مار دے. تو یہ اس طرح کے غیر سنجیدہ کریڈیبلٹی نہ ہونے والی بات ہوئی نا ایک آرگنائزیشن کی, اور ایکسپلائٹیشن ہوئی. دیکھیں آپ نے کہا کہ ریفارمز کیسے کر سکتے ہیں, آئی ایم ایف نے یہ آپ سے کہا ہے. آئی ایم ایف آپ سے آج سے کہہ رہے ہیں آپ ریفارمز کریں. میں میرا خیال ہے بڑی ہو گئی ہوں اسی ریفارم کو سنتے سنتے. آپ مجھے بتائیں کہ ہم ریفارمز اور اصلاحات, اور سول سروس اصلاحات ہو رہی ہیں, ٹیکس کی ہو رہی ہیں, جوڈیشل ہو رہی ہیں, لیکن ہیں کہاں؟ تو اب تو وہ کوئی میں اس حق میں نہیں ہوں کہ جو آپ کے اوپر اس طرح کی کنڈیشنلٹی سے, لیکن کہیں سے تو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. ٹیکس سے ہی سٹارٹ کر دیں کہ فرینڈ. دوسرا یہ کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن نے نا میرا خیال ہے بہت سارا پرابلم کریٹ کیا ہے, اور جانتے ہیں, اور اس پہ کرپشن کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے بہت زیادہ کرپشن ہے اس میں. اب جو آپ کو دے رہا ہے آپ اسی کو کہہ رہے ہیں اس سے فردر ایکسٹریکٹ کریں. کیوں نہیں آپ لوگوں کو لے کے آتے؟ لوگ دینا چاہتے ہیں. اپنے کمبرسم پروسیجرز کو ختم کریں, فرینڈلی ایک ماحول انوائرمنٹ رکھ لیں, تھریٹننگ انوائرمنٹ نہ رکھیں. ڈیوٹیز اور کسٹمز کے اس کو تو میں سمجھتی ہوں کہ رائٹ فرام دی اسکریچ دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے, وہ تو بہت میس ہے. اچھا اس حوالے سے جو اصلاحات کی بار بار بات کی, کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ یہ شارٹ ٹرم جو ہماری جو پالیسیز ہیں اس سے, ہمیں شارٹ ٹرم کی بھی ضرورت ہے, لانگ ٹرم کی بھی ضرورت ہے, اور میڈیم ٹرم کی بھی ضرورت ہے. جو آنے والی گورنمنٹ ہے نا, اب اس وقت بڑا پاکستان ایک بہت ٹرننگ پوائنٹ پہ کھڑا ہے. جو آنے والی گورنمنٹ ہے نا, اس وقت ہم سن رہے ہیں بڑے روزی قسم کے مینیفیسٹوز نا. میں یہ حیران ہوں کہ آپ کے پاس $25 بلین آپ کو سال کے چاہیے, 10% آپ کے پاس ان امپلائمنٹ ہے, 40% آپ کے پاس انفلیشن ہے, ٹھیک ہے,
اور اس کے بعد 2.6% اینولی آپ کی پاپولیشن گروتھ ہے، اور اس سے آپ کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ اس سے ہاف بھی نہیں ہے، ویئر ایز کہ آپ کی پاپولیشن گروتھ اکنامک گروتھ سے ہاف ہونی چاہیے۔ اچھا ایس آئی ایف سی یہ کے آپ حوالے کے سے ہم ساری تھوڑی سی سی- بات ضرور کرتے ہیں کہ اس کی ایس آئی بات ایف ہے۔ سی میں جو ایف ڈی آئی ہے خاص طور پر، اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کتنا انکریز ہو سکتا ہے، اینولی کتنا انکریز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بالکل اس ہو میں ہم یہ سکتا دیکھ ہے۔ رہے ہیں کہ اس میں ایک ریگولیٹری اتھارٹی جو خاص طور پر امپلیمنٹیشن اتھارٹی بنائی گئی ہے، وہ بڑا ایک اہم، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر یہی مسئلہ ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ بیسیکلی میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اس سے امپلیمنٹیشن اتھارٹی کہیں تو شاید زیادہ بہتر ہوگا۔ ریگولیٹری اتھارٹیز کا انفارچونیٹلی اس ملک میں، جیسے ابھی انہوں نے میرے ساتھی نے کہا ہے کہ اگر آپ کا 3 روپے کا یونٹ تھا نا 90s میں، مڈ 90s میں، تو وہ آج جا کر 53 روپے یونٹ ہے۔ ویئر از دا ریگولیٹری باڈی؟ وٹ از ریگولیٹری باڈیز پرفارمنس؟ سب ریگولیٹری باڈیز کا پاور سیکٹر تو آپ کا میک اینڈ بریک دا گورنمنٹ ہے نا اس وقت۔ اس میں تو آئی پی پیز وغیرہ کے ایشوز بھی ہیں، کاسٹ آف پروڈکشن کا ایشو بھی ہے، آپ فریڈم نہیں دے رہے، وہ ہم ابھی بھی اکانومی نہیں فرنس دے آئل پہ رہے۔ ابھی تک لگے ہوئے ہیں، ہم ابھی تک شفٹ نہیں کر سکے اس کو متبادل انرجی ریگولیشن پر۔ جو آئی تھی وہ آپ کی پاور سیکٹر ریفارمز میں آئی تھی، اس کا پورا آئیڈیاز ورلڈ بینک نے دیا تھا کہ یہ آپ کریں، اور اس وقت بھی آئی ایم ایف نے آپ سے کہا تھا کیا، لیکن آپ نے اس کو سیم انسٹیٹیوشن بنا دیا جس طرح سے باقی بیوروکریٹک انسٹیٹیوشن، آپ نے اس کو پر کنٹرول کر لیا۔ آج کیا ہے؟ آج آپ اس کا بوجھ بھی اٹھا رہے ہیں، اس کے امپلائیز کا بوجھ بھی اٹھا رہے ہیں، اور اس کا سارا بوجھ اب ہم سے لے رہے ہیں۔ کب تک فاروق فیصل خان صاحب یہ سلسلہ، اس کو ایک تو تھمنا چاہیے؟ بہت سارے ہمارے ادارے ایسے ہیں جو ڈیولپمنٹ خاص طور پر اتھارٹیز ہیں، وہ آپ نے اس کی فیسیلیٹیشن سینٹر سوری جی اس کے اندر ایک چیز تھوڑی میری سجیشن ہے کہ اس کے اندر جو بھی گورنمنٹ آئے وہ اپوزیشن پارٹیز کو اس کی اسٹیک میں لے کے آئے، اس کو اسٹیک ہولڈر میں ہونا چاہیے۔ اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لے، اپوزیشن کو بھی اس کے اندر فیسیلیٹیشن سینٹر۔ ماضی میں بڑا اپوزیشن کو لیا گیا ہے، ماضی میں اگر اپوزیشن کو لیا جاتا تو آج یہ میں صورتحال نہ ہوتی۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں نا اب ہم نے تو ریزالو کرنی ہے نا ایشوز آگے۔ یہ بہت ایک اہم فیکٹر ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے، اور یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، غالباً آپ کا بھی خاصا ایکسپیرینس ہوگا کہ پارٹی سربراہوں کے گھروں میں جا کر جو ہے آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ ملاقاتیں کر کے جو ہے تجاویز لینے والی باتیں، کیا وجہ ہے اتنا اعتماد کا فقدان؟ بالکل اپنا ڈاکٹر صاحب اعتماد کا فقدان ہے۔ میں پھر اسی بات پہ آؤں گا کہ چونکہ میں چاہتا ہوں آپ کو دوبارہ کنٹینیو کریں، مرزا اختیار بیگ صاحب کے حوالے سے ان کا جو رائے بہت زیادہ ضروری ہے، ملک کے ممتاز ماہر معاشیات ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں۔ مرزا صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ، آپ سے متعدد شوز کیے، بہت ساری باتیں ہم نے کی، بہت روایتی گفتگو بھی کی، کہیں کہیں ہم غیر روایتی گفتگو بھی کرتے رہے آپ سے۔ ملکی معیشت میں آئی ایم ایف کی دوسری قسط کی جو منظوری ہے، اس کے بعد ہم کیا یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ملک کی معیشت میں کچھ استحکام آیا ہے اور اکنامک سٹیبلٹی کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے؟ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، سیکنڈ ریویو بڑا امپورٹنٹ تھا، اور میں ذرا سے اتنا بتلا دوں ڈاکٹر سجاد کہ یہ جو آئی ایم ایف کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے، ان کو انہوں نے پیمنٹس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلی 1.1 بلین کی پی ڈی ایم کی حکومت کو دی گئی جو آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ تھی، دوسرا $700 ملین کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو۔ برائے مہربانی ہولڈ کیجیے پلیز۔ جی ہم دوبارہ جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ جی فاروق فیصل خان صاحب، میں خیال بیگ صاحب کی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت کو ملا اور پھر اب ان کو ملا، تو اس دوران جو ہے ان شرائط پر عمل کیا گیا جن کی طرف کہا گیا تھا، اور تیسری قسط آپ کو مارچ میں ملے گی، اور اس وقت تک نئی حکومت آ چکی ہوگی۔ لیکن نئی حکومت کو بھی آتے ساتھ ہی آئندہ بجٹ میں وہ تمام شرائط جو پچھلی حکومتیں کر کے گئی ہیں اس پر بھی عمل کرنا ہوگا، اور پھر پروگرام میں جانا ہوگا۔ اور یہ جو سبسڈیز اور یہ سارا، اور ابھی ڈاکٹر صاحب بھی جس طرح کہہ رہی تھے کہ ہمارے سیاستدانوں سے کیوں نہ ملیں جی وہ جا کے، جب وہ اپنی اجلاسوں میں اور جو اپنی تقاریر میں ایسے مطالبات اور ایسی چیزیں وعدے کر رہے ہیں جو آئی ایم ایف کی شرائط سے برعکس ہیں، تو بھائی اکانومی تو ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ سبسڈی کے حوالے سے بھی آپ نے ایک بڑی ایک اہم بات کی، میں چاہوں گا مرزا صاحب سے بھی اس پہ بھی پھر بات کروں گا کہ یہ سبسڈی جو ہے اس میں آئی ایم ایف نے ایک دفعہ نہیں کہا، آئی ایم ایف کے وفود بارہا اس چیز پر آپ کو زور دیتے رہے ہیں کہ آپ نچلے طبقے پر، پسے ہوئے طبقے پر سبسڈی کا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا۔ وہ جو سبسڈی آپ مافیاز کو مل رہی ہے، طاقتور لوگوں کو مل رہی ہے، ٹارگیٹڈ، دیکھنا اگر کھاد پہ سبسڈی ہے تو وہ سبسڈی تو ساری سیٹھ لے جاتا ہے،
تو بھائی وہ تو کارخانے دار کو مل جاتی ہے سبسڈی, عوام کو تو پاس آن نہیں ہوتی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ عام زندگی میں بھی آپ یہی کرتے ہیں, آپ کسی کی مدد ضرور کرتے ہیں, لیکن آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یار آپ ہمیشہ مدد پہ مت رہیں, آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. IMF بھی اور دوسرے مالیاتی ادارے بھی آپ کو یہی سمجھاتے ہیں کہ بھائی اپنے قدموں پر کھڑے ہوں, اپنے آپ کے جو زائد اخراجات ہیں انہیں کٹ کریں. آپ نے 2 دفعہ ریونیو کی بات کی ہے, میں کہتا ہوں ریونیو بڑھ جائے. ریونیو بڑھنے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہمارے مسائل وہ تمام 85 ادارے کارپوریشن سے 135 جو آپ کو نوچ رہی ہیں. آپ کا ایک ایک ادارہ جو ہے سال کا جو ہے 70 ارب کوئی کھا جاتا ہے, کوئی 200 ارب کھا جاتا ہے. آپ کو یہ روکنا پڑے گا. جب تک آپ اپنی یہ چوریاں اور اپنی یہ ڈاکے اور یہ سب چیزیں نہیں روکیں گے. میرٹ کدھر گیا؟ میرٹ میرٹ اس کی وجہ تو میرٹ ہے نا. دیکھیں سر میرٹ پر ہوگا سب کچھ, تو پھر یہ نہیں ہوگا جو یہ بدعنوانی, یہ جو بدعنوانی ہے آپ مرزا صاحب دوبارہ جو ہے ان کی کال ہولڈ پہ چلی گئی تھی. جی مرزا صاحب پلیز کنٹینیو کریں سر. جی میں یہ کہہ رہا تھا, یہ بڑی پازیٹیو میسج جائے گا. یہ دوسرے ڈونرز ہیں جو ورلڈ بینک ہے, انفراسٹرکچر بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ان کے بھی فنڈز کو پاکستان کو ریلیز ہونے میں یہ مددگار ثابت ہوگا. ہماری روپی بھی اسٹیبل ہوگا. خدا نہ خواستہ اگر 700 ملین کی جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی دوسرا جائزہ ہے نہیں ہو پاتا, یہ پیمنٹ IMF بورڈ نہیں کرتا جو انہوں نے کل کری ہے, تو اس کے بڑے ملک کی اکانومی پہ اثرات جو ہیں رونما ہوتے. ٹھیک ہے. اور ایک بات اس میں بتلاتا چلوں کہ یہ جتنا خوش اسلوبی سے کیئر ٹیکر نے یہ جائزہ کرایا ہے, مجھے امید نہیں تھی کہ انہوں نے تقریباً وہ تمام شرائط جو IMF کی تھیں جو وہ چاہتے تھے سیکنڈ جائزے میں, ہاں کہیں اس میں کوئی کوئسچن مارک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں بڑا ایک اہم آپ سے نکتہ جو ہے, انہوں نے ڈاکٹر سجاد تعریف کری ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی, وزیر خزانہ کی, کہ انہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. جی اس میں ول جو ہے ڈیفینیٹلی ول کی بات ہوتی ہے. ہمارے ہاں ول کا زیادہ ایشو آتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کراچی کے حوالے سے عمومی تاثر, کیونکہ ہماری جو ٹرمینالوجیز ہیں وہ ایک عام آدمی کو اس طرح سمجھ نہیں آتی کہ جی کراچی روشنیوں کا شہر جو 65 to 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے, آج کراچی کی صورتحال کیا ہے, اور جو دیگر اصلاحات لانے کی ضرورت تھی, کیا ان اصلاحات کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں, ریونیو ہمارا کم ہوا ہے یا بڑا ہے؟ جی دیکھیں, کراچی اس وقت ہاٹ ٹاپک ہے. جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلی کے, ان کا سب سے بڑا ایجنڈا جو ہے وہ کراچی کو پیش کر رہے ہیں. مختلف ذاتیوں کی بنیاد پر, مختلف محرومیوں کی بنیاد پر, اور وہ پروجیکٹ جو کراچی کے صرف اناؤنس کیے گئے اور اس کے فنڈز ایلوکیشن نہیں ہوا, اور کسی بھی جماعت نے کراچی کی اونرشپ نہیں لی, ملکیت نہیں لی. نیگلیکٹڈ شہر, اس میں پانی کی سپلائیز, پینے کا پانی کی فراہمی نہیں ہے, جس میں سوریج کے ایشوز ہیں, جس میں اسٹریٹ کرائم خطرناک حد تک بڑھ گیا, گیس نہیں ہے, چولہے ٹھنڈے ہیں. یہ تو شہر کا مقدر نہیں ہے. میں خود اس NA 241 جو ڈیفینس کلفٹن کا حلقہ ہے وہاں سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں قومی اسمبلی کا. پہلے بھی میں نے 2 بار یہاں سے کیا تھا, اور میرا بھی مینیفیسٹو میں کراچی جو ہے اور اس کے ساتھ وہ ملک جو 70% ریونیو دیتا ہے, پاکستان کا بیرومیٹر ہے اکنامی کا, اس کی محرومیوں کی اور اس کے ساتھ ذاتیوں کی ایک لمبی لسٹ ہے. تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کراچی کو اگر ہم بہتر بنائیں گے تو پاکستان بہتر ہوگا, کیونکہ کراچی پورے پاکستان آپ تو گوادر کو بھی ساتھ جوڑ لیں سر, ایک کوسٹل ہائی وے ہے بس. کوئی وہی میں کہتا ہوں, اب یہ وہ ایریاز ہیں جو مستقبل ہے پاکستان کے, یہ فیوچر ہے, اور ہمیں ان کو اہمیت دینی ہے. یہ ہمارے ترجیحی سیکٹر ہونے چاہیے. اب آپ انہیں نیگلیکٹ کر کے کام نہیں چلا سکتے. یہ آنے والے وقت میں ان کا پیوٹل رول ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کیا وجہ ہے, ہمیں کون روکتا ہے اپنی ریسورسز جو ہیں اس کو یوٹیلائز کرنے میں؟ کون ہمیں روکتا ہے کہ ہم ہمارا جو پوٹینشل ہے جہاں پہ زیادہ ہے, ونڈ سے ہم بجلی بنا سکتے ہیں, سولر کا پوٹینشل ہمارا 1 لاکھ میگا واٹ کے قریب ایک محتاط اندازے کے مطابق, کہیں ہم پہ کوئی کنڈیشن ہے ہم نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. جب پاکستان میں اور بالخصوص کراچی میں فلڈ سیلاب آیا اور پورا کراچی ڈوب گیا, تو 3 یا 4 دن کے بعد عمران خان وزیر اعظم تھے, وہ آئے اور انہوں نے 1200 ارب روپے کے فنڈ
इसमें कुछ सूबाई गवर्नमेंट के थे, बाकी मरकजी हुकूमत के थे। ऐलान किया और वो तमाम प्रोजेक्ट तो इसमें अलाउड किया जो कराची के पुराने प्रोजेक्ट हैं। उन्होंने कहा ये सब प्रोजेक्ट पूरे होंगे और ये फंड्स 1200 अरब के वो मुख्तस करके एलोकेशन करके गए, लेकिन एक प्रोजेक्ट भी उन 1200 रुपए में अभी तक पूरा नहीं हो सका। जी सर, मुख्तस की तो एक तवील दास्तान है हमारे मुल्क में सर। जी, तो ये कराची की महरूमियां बढ़ाता है। जी जी। ये उस शहर की महरूमियां बढ़ाता है जो गनी परवर शहर है, जो हाथ फैला के सबको यहाँ रिसीव करता है। लोग यहीं सेटल हो जाते हैं, शादियां कर लेते हैं जी। और फिर यहाँ का एक हिस्सा बन जाते हैं। उस शहर को आप उसके जायज हक अगर ना दें, बुनियादी सहूलतें उसको ना दे, तो मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी जाती है। और हम सब ने अपने इलेक्शन कैंपेन में, मैंने तो खुसूसी यही कहा है कि आओ मिलके अपने शहर कराची को संवारें। इन निगलेक्टेड बदनसीब शहर को किसी हुकूमत ने ओनरशिप नहीं ली और यहाँ से वो सीटें कौमी की और सूबाइयों की ले लेके चले गए कि एक रात प्राइम मिनिस्टर इमरान कराची न ठहरे, एक रात भी वो यहाँ नहीं ठहरे हैं। तो ये सब जातियां हैं जो लॉन्ग टर्म पे बुरा असर, मनफी एडवर्स इफेक्ट। जी बहुत शुक्रिया आपकी तजावीज़। और मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब डेफिनेटली फारूक फैसल खान साहब बहुत समझते हैं और ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से जो हमारे फ्लॉज हैं, मईशत के जो हमारे मसाइल हैं उसको समझते हैं। आप ज़रा कंटिन्यू कीजिएगा, फिर मैं कंक्लूड करवा दूंगा डॉक्टर साहब से। देखिए जी, बात ये है कि और थोड़ी अपनी रिसोर्सेज के हवाले से भी कंटिन्यू कीजिएगा। जो हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, हम मतबादिल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, क्यों नहीं जा रहे हम? सर उसके कई टेक्निकल पॉइंट्स और फिर वो माफियाज आ जाते हैं। और आपके जो आईपीपी के जो मायदे हैं आपके पास इस वक्त जो कहा जाता है 25-26 के करीब आई थिंक डॉक्टर साहब ऐसे ही 25-26 में खत्म हो जाना है ये। देखिए जी 27 आईपीपीस के। जी जी। अच्छा नहीं, वो तो जो पहला आईपीपी था वो खत्म होगा, वो पहला खत्म होगा जो 27 में जो है ना 25 साल के बाद जो है। आपके पास इस वक्त आपने मुआहदे तो कर लिए हैं, आपके पास इस वक्त कैपेसिटी है 38,000 मेगावाट बिजली जनरेट करने की। आप उसे डिस्ट्रीब्यूट तो कर नहीं सकते अगर आप सारी, और आपने जो मुआहदे किए हैं ट्रांसमिशन लाइन है और ट्रांसमिशन लाइन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ ना कि आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि अगर आप वो सारी जनरेट कर लें। मुआहदे आपने कर लिए तो भैया उनको जो आपने कैपेसिटी चार्जेस हैं कि भाई जितने का अगर आपने आईपीपी के साथ मुआहदा किया, आप उससे बिजली लें या ना लें, आपने तो उसको पेमेंट करनी है। जब तक आप इस विशेष सर्कल से नहीं बाहर आएंगे उस वक्त तक जो है ना हमारे फैसल खान साहब, आपको नहीं लगा जिस तरह मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने बड़ी अच्छी बात की, विल का उन्होंने जिक्र किया, यानी केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसके जो इनिशिएटिव हैं या उनके जो फैसले हैं पूरी दुनिया उसकी मुतरफ है, आईएमएफ उसकी तारीफ कर रहे हैं, कंडीशंस पर अमल दराम। तो आपको नहीं लगता कि मामलात जो है वो केयर टेकर का ये रेगुलर ये एक परमानेंट सेटअप का नहीं है, विल का है, विल ज़रूरी होनी? बिल्कुल विल का, मैं इससे पहले कह चुका हूँ ये आपको ये बात कि निगरान हुकूमत ने बहुत अच्छा उस सारे पे इम्प्लीमेंट किया जिसकी वजह से बर वक्त आपको ये दूसरी किस्त मिल गई। विल का अब मामला ये है कि इनके पास उतने वो चैलेंजेस या उस चीज़ों को आगे का इन्होंने नहीं देखना कि आगे क्या करना है। एक शॉर्ट पीरियड था और उसमें एनवायरनमेंट भी ऐसे थे, उसमें फिर मुख्तलिफ अदारों की तरफ से भी आपको तावन मिला, मुकम्मल तमाम अदारों की तरफ से। और सबसे बड़ा जो फैसला किया कि जो बेहतरी आई वो जो आपने ये अपने बॉर्डर सील किए और आपने अपने स्मगलिंग रोकी है, उसमें आपके SIFC में ये बहुत बड़ा एक आपके रुपए की कदर में भी जो है वो बेहतरी हुई है। और इसके साथ साथ एक्सचेंज कंपनियों को थोड़ा एक्सचेंज कंपनियों को जो टाइट किया है उससे भी आपकी बेहतरी हुई है। विल तो भाईजान बगैर विल के कोई काम नहीं हो सकता। जो भी पॉलिटिकल हुकूमत आए उसे पता, ये क्या हुआ जो हुकूमत आती है वो कहती है जी हमें तो पता ही नहीं था कि मसाइल इतने हैं, जबकि तमाम लोग जो है इन हुकूमतों में रह के जा चुके हुए हैं। इन्हें इदराक होना चाहिए और इलेक्शन कैंपेन पर कोई पाबंदी होनी चाहिए, वादे करने की भी पाबंदी होनी चाहिए। और एक बात जो सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर साहब ने जो बात की है, बात यह है कि आपको सालाना 25 अरब डॉलर जो है वो अपनी अदायगियों के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए चाहिए। आपका शॉर्टफॉल है ये आपने या कर्ज़ की सूरत में, IMF तो आपको एक सर्टिफिकेट देता है कि यार ये बंदा जिंदा रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको वो इकट्ठा 25 अरब डॉलर का फिर इंतजाम करना है। और जब तक अच्छा इसमें एक चीज़ डॉक्टर साहब, जिस तरह फारूक फैसल खान साहब ये कह रहे थे 25 बिलियन डॉलर की बात कर रहे थे, 2023 में हमें ये कहा गया था कि 19 बिलियन डॉलर या 20 बिलियन डॉलर की जो है हमें अशद ज़रूरत है, अगर हम ना मिले तो हम खुदा न ख्वास्ता डिफ़ॉल्ट में या मसाइल की तरफ बढ़ सकते हैं। हमें तो 20 बिलियन डॉलर, आपको लगता है कि हमें 20 बिलियन डॉलर? नहीं, ये तो मैंने बात की थी ना 25 बिलियन डॉलर। नहीं वैसे कह रहा हूँ, पिछले साल यही फिगर आ रहा था ना सामने 2023 में। बिल्कुल ठीक है, अब नहीं अभी नहीं अरेंज ये हुआ और ये ऐसा अरेंज होगा भी नहीं इतने आराम से, और इसीलिए मैंने कहा था कि क्योंकि ये जो आपके वर्ल्ड बैंक है, आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन्होंने भी तो कुछ
پاکستان کی مدد کی تھی کچھ مدد کی باقی ملکوں نے بھی آپ کی کچھ جی کی، جی کچھ انہوں نے رول سعودی اوور عرب کیا نے کی ہے، تھی، ہاں جی، یو اے ای اس نے کی تھی. وقت کی ہے. اور بھی آپ کے پاس آ سکتے ہیں. فیسیلیٹیشن جو ہماری کونسل ہے اس سے بہت اچھے سگنلز گئے ہیں انٹرنیشنلی، آپ کے پاس بالکل آ سکتے ہیں. ون ونڈو کا مسئلہ ختم حل ہو گیا. ون ونڈو کا بہت بڑی ڈیمانڈ تھی، انٹرنیشنلی بھی تھی، لوکلی بھی تھی، یہ ہو گیا. امپلیمنٹیشن ہو، اتھارٹی جی وہ اتھارٹی ہو تو اس طرح سے ہو. ایک آپ نے بات کی تھی کہ یہ جو آئی ایم ایف ہے وہ لیڈرز، پولیٹیکل لیڈر سے، دس واز اے ویری یونیک فیچر دس ٹائم. یہ ہمیں بڑا آڈ لگا. اس کی ایک ریزن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم جب فگرز دیتے ہیں نا آفیشیلی، وہ کافی عرصے سے جو فگرز دی جا رہی تھیں وہ میچ نہیں کرتی تھیں اس ٹارگیٹس کے ساتھ جو وہ آپ کو دیتے تھے، اور پھر وہ امپلیمنٹیشن کے ساتھ. تو ان کو یہ لگا کہ کہیں نہ کہیں آنرشپ کا پروگرام ہے، آنرشپ کا پرابلم ہے ود دا پروگرام. یس. ان آنرشپ کس نے لینی ہے؟ پولیٹیکل لیڈرز نے لینی ہے، فیوچر میں بھی لینی ہے. اس لیے وہ پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ جا کے ملے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل لیڈرز آر الٹیمیٹلی آنسریبل ٹو دا پیپل. لوگ اگر آنرشپ آپ کو نہیں دیں گے، آپ کا کوئی پروگرام بھی سکسیزفل نہیں ہو سکتا. تو اس میں پھر یہ خوشیاں اور شادیانے بجانے کی کیا وہ تھی کہ جی نہیں، وہ یہ ہمارے بغیر یہ نہیں ہوگا، تو ہم نہیں چاہیں گے تو یہ نہیں ہوگا. تو یہ جو خطوط لکھے گئے تھے اس کا کوئی اثر پڑتا ہے کہ نہیں؟ ایک وزیر خزانہ جو ہے وہ ایکس منسٹر جو ہیں وہ اگر لکھ دیتے ہیں عالمی مالیاتی ادارے کسی کو کہ جی روک دیں، ان کو نہ دیں. نہیں، میرا خیال ہے دیکھیں یہ چیزیں تو آپ کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ادارے جو ہے نا ان چیزوں سے بہت تباہ ہوتے ہیں. ان کو ان کا ایک مینڈیٹ ہے، ان کا ایک آبجیکٹیو ہے، وہ ایک بنے ہوئے ہیں. وہ اس لیے تو نہیں اپنا آبجیکٹیو کو انڈرمائن کر دیں گے کہ آپ نے خط لکھ دیا ان کو، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا یہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں، یہ کیا امریکہ کی سپریمیسی ہے وہاں؟ فائنینس ہو ان کو ووٹنگ پاور جو آپ کی جتنا کوئی کنٹریبیوٹ کر سک رہا ہے اس کا تو ہے. یو این کے ذیلی ادارے تمام کے تمام جو ان کو فائنینس جو ہے یو ایس کر رہا ہے. بالکل ہے. یو این میں بھی اب یہ آپ ساری دنیا چیخ رہی ہے کہ جی یہ مڈل ایسٹ میں جو ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے، مگر وہ ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کا لیس ڈیولپ کنٹریز پہ اس طرح کی وار اور اس طرح کی کرائسز، جیسے اب مڈل ایسٹ میں تو بہت معاملہ اب تو یمن اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ گیا ہے. اب تو آپ کو لگتا ہے اس سے بھی جو لیس ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کو زیادہ ہم بینیفیشری، کن چیزوں کے ہم بینیفیشری بھی ہوتے ہیں. ہم نے کووڈ میں دیکھا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا وہ سرپلس میں چلا گیا تھا. سروسز سیکٹر آپ کا بڑھ گیا نا، آپ کی امپورٹ کم ہو گئی تھی نا. ڈاکٹر صاحب وہ بھی ایک پروپیگنڈا تھا کہ وہ جو ہے کہ فزیکل ڈیفیسٹ اور یا کرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے کم. جب آپ کے امپورٹ اور ایکسپورٹ ہی بند ہو گیا، میں آپ بزنس نہیں کر رہے، جب میں آپ کو کچھ نہیں بیچ رہا، آپ مجھے نہیں بیچ رہے. سی پیک کے آپ نے ساری امپورٹ روک دی کہ وہ سی پیک کے لیے جو مشینری آپ کو چاہیے نہیں. وہ کچھ ارسطو تھے نا اثر نو اس کا جائزہ لینا چاہتے. ویسے میں وہ بھی بہت میں کہتا ہوں یہ انتہائی افسوسناک ہے. وہ کچھ ارسطو آگے انہوں نے کہا کہ جی ہم اثر نو جائزہ لیں گے، چین کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. پھر وہ کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس جو ہے وہ آپ نے شیئر کرنا شروع کر دیے. کنٹینیوٹی آف دی پالیسیز، ان کی جو اس وقت کی پالیسیز اس گورنمنٹ کی ہیں، ان کو نیکسٹ گورنمنٹ کو لے کے چلنا پڑے گا، ایون آئی ایم ایف کے ساتھ. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہوتے، ان کے ایک اور پروگرام میں جانا پڑے گا نیکسٹ ایئر آئی ایم ایف کے ساتھ. اور پھر خدا نہ خواستہ جو سچویشن 22 میں ہم نے دیکھی ہے اور 23 میں دیکھی ہے اس سے ڈیفرنٹ نہیں ہوگی. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر نور فاطمہ فاروق فیصل خان صاحب. ناظرین کنکلوڈ تو ہم نہیں کرتے، ہمارے ماہرین نے جو ہے وہ اپنی تجاویز سامنے رکھی ہیں، مرزا اختیار بیگ صاحب نے بھی. لیکن ڈاکٹر نور فاطمہ کی ایک بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھانا چاہوں گا. جو سی پیک کو رول بیک کرنے کی کوشش کی گئی اور سی پیک کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی گئی، اس پہ اثر نو جائزے لینے کی باتیں کی گئی، اور پھر ایک اعتماد کا فقدان پیدا کرنے کی بھرپور انداز سے کوشش کی. جو سی پیک کا فیز 2 ہے، جس میں ہمارے خاص طور پر جو اقتصادی زون ڈیولپ ہونے تھے، ہمارے گوادر پہ 10 برتھ بننے جا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپریشنل ہونا تھا جو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. اب تک بہت سارا کام ہو چکا ہوتا. کووڈ کے پیچھے چھپا گیا، اور کووڈ کے پیچھے چھپنا ایک مجرمانہ غفلت اور ایک خاموشی بھی تھی، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تقاریر، ولولہ، جوش اور اشتعال انگیز تقاریر. ہمارے کچھ نوجوان انفارچونیٹ بدقسمتی ہے ہماری، آئی ایم سٹارٹنگ ود مائی سیلف، کہ بعض اوقات ہم بھی کچھ تھوڑے بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، کچھ جذباتی فیکٹر آ جاتا ہے. لیکن پلیز آپ ریالٹی کو دیکھیں، پرفارمنس بیسڈ پالیٹکس پر یقین رکھیں. جس نے ڈیلیور کیا، جس نے پرفارم کیا، جس نے اصلاحات لائی، جس نے ملک میں ترقی کے لیے کوششیں کی، اس کو آپ نے ووٹ دینا ہے. کیونکہ ووٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کسی بھی جماعت کا ہم نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے پوری دنیا میں ایک
مثالیں موجود ہیں جہاں پر ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ کا سٹرکچر موجود ہے تو وہاں پر پرفارمنس کو دیکھ کے ووٹ دیا جاتا ہے کہ کس کی کیا پرفارمنس ہے. خدارہ پرفارمنس کو دیکھا جائے اور اپنے نمائندوں کا انتخاب بھی کرتے وقت یہ بات ضرور سوچیں کہ ملک کی معیشت ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے, کیونکہ ایک عام آدمی اگر سفر کرے گا, ایک عام آدمی اگر مشکلات سے دوچار ہوگا تو ملک کی معیشت میں استحکام کبھی نہیں آئے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.